बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बता रही हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे, ख़ास तौर पे कोई मुश्किल में है, कोई आपकी हाजात हैं, कोई माली परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई कारोबार में तंगी है, किसी भी तरह की मुश्किल है, आप इस वजीफ़ा को पढ़ेंगे और अल्लाह ताला से उसकी रहमत की यकीन से, उसकी रहमत के यकीन से दुआ करेंगे। मैं उम्मीद का लफ्ज़ नहीं बोलती, यकीन का लफ्ज़, यकीन से दुआ करेंगे, उसके हबीब का वास्ता देकर, उसके हबीब की आल औलाद का वास्ता देकर। तो यकीनन अल्लाह ताला आपकी मुश्किल भी आसान करेगा, आपकी हाजत भी पूरी फरमाएगा और आपके लिए आसानियां भी पैदा फरमाएगा। वजीफ़ा पढ़ने से पहले कुछ आदाब होते हैं, बराए मेहरबानी उन आदाब को मरहूज़ खातिर रखा करें। सबसे बड़ा अदब इसका पता क्या होता है कि आपको यकीन हो। यकीन की मंजिल ही आपको मनसबे विलायत तक ले जाती है। नबूवत का सिलसिला बंद हुआ है, विलायत का नहीं हुआ। अल्लाह ताला वली तो आज भी बनाता है, चूंकि वह वली साज है। अल्लाह ताला भी वही है, हम भी वही है। हम वली तो बहुत बड़ा खुदा है, हम बंदे गुनाहगार से आकार खताकार, उससे माफ़ी तो तलब कर ही सकते हैं ना। देखना यह है दोस्तों कि आपका और मेरा मालिक किस बात से, किस नाम से ज़्यादा राज़ी होता है, हमने उसी नाम को बार बार लेना है। मैं रिपीट करती हूँ दोस्तों, कौन सा नाम लेने से, किस ज़ात का जिक्र करने से ज़ुबान मुअत्तर होती है और रब राज़ी होता है, हमने उसी का नाम लेना है। कौन सा ऐसा नाम है जिसको आपका और मेरा मालिक सुनना चाहता है? उसके अपने नाम के साथ सबसे बड़ा नाम उस ज़ात का है जो महबूब खुदा है, जो ताजदारे हल अता हैं, जो तहलीके वजह कायनात हैं, जो जाने जमाले कायनात हैं, हुस्ने कायनात हैं, जीनत कायनात हैं, ताजदारे हल अता हैं, फ़ख्रे अंबिया हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब के नाम से राज़ी होता है। और अब अगली बात ज़्यादा काबिल गौर है, अल्लाह का हबीब किस नाम से राज़ी होता है? कौन सा नाम हम ऐसा लें जिससे वो फ़ख्र अंबिया, वो उस जहान की इज़्ज़त और वो जो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, वो ज़ात हजूर सरवर अंबिया अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएं। आका फरमाते हैं, मेरी बेटी सदीका कायनात, ताहिरा कौनैन, मखदूमा कौनैन, मादरी हसनैन, बिनते खैरुल वरा, बानुए मुर्तज़ा, हज़रत जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैह, कि जिसने, हजूर फरमाते हैं, जिसने फातिमा को तकलीफ दी इसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मेरी बेटी को खुश किया इसने मुझे राजी किया। तो दोस्तों अब बात तो आपको समझ आ ही गई होगी कि अगर हबीब को राजी करना है तो वो नाम आपको लेना होगा जिससे वो राजी होते हैं। अब मैं आपको वजीफा बताती हूँ, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मजीद बात होती रहेगी इन्हीं मौज़ूआत पे।
آپ اپنی زندگی کی روٹین بنائیں. ایک تو یہ جو آپ بات یہ کرتے ہیں نا کہ ٹائم نہیں ہوتا، ہم یہ کرنا ہوتا ہے، ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ رسی گلے میں ڈال کے کھینچ کے اپنے در پہ لائے تو مزہ ہے. ہم تو یہی کریں گے نا. ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے بالکل بھی. اس راہ پہ ہم نہ جائیں، ہمیں بلایا جاتا ہے، ہمیں لایا جاتا ہے. ٹائم آپ نے اس کو دو نا جس کا سارا ٹائم ہے، وہ آپ کا ٹائم بدل دے گا. دو تو صحیح نا اس کو. اپنی زندگی میں اپنی روٹین بنائیں کہ یہ اس ٹائم پہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس پہ یہ کرنا ہے، اور اس پہ ہم نے ہر صورت اپنے مالک کو یاد کرنا ہی کرنا ہے، اور پوری خشوع خضوع عاجزی انکساری دل جمی کے ساتھ کرنا ہے. رحمتیں ویسے ہی آپ کے گھر میں آ جائیں گی، برکتیں آ جائیں گی. جب وہ خود آپ کے سینے میں دل میں ہے تو پیچھے بات کون سی رہ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو مل گیا تو کہانی ختم. باقی کہانیاں تو اس کے بعد کی ہے نا ساری. اب میں وظیفہ کی طرف آتی ہوں. یہ آپ سب نے ضرور پڑھنا ہے. اپنی روٹین بنائے، اس کو شیئر بھی کرنا ہے، باقیوں کو بھی بتانا ہے. اور آپ کی شیئر کرنے سے جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا، آپ کے عزیز ہیں، ان کو یہ بتایا کرو، ان کو فارورڈ کیا کرو، ان کو سینڈ کرو، اور ان سے کہو کہ آپ یہ ضرور سنا کریں تاکہ ان کے سینے میں بھی شمع جلے اسی بات کی. یہ حق ہے. اور اگر آپ یہ کریں گے نا تو ہمارا بھی حصہ ہوگا. ہم اپنا حصہ ڈالیں گے. اس دور میں ہم اپنا حصہ ڈالیں گے کسی بھی نیک کام میں. آپ کو یاد ہوگا، میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوتی ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نارے نمرود نے آگ جلائی تھی، اور وہ ایک پرندہ اپنے چونچ میں پانی لے کے آیا. تو راستے میں پرندے اسے کہنے لگے تیری چونچ سے بجھے گا وہ آگ، اتنی وہ بھڑک رہی ہے، کہاں آسمان کی بلندیوں تک وہ جا رہی ہے. تو اس نے ایک بڑا کمال جواب دیا تھا. اس نے کہا مجھے بھی پتہ نہیں بجھے گی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ حشر والے دن میرا شمار لگانے والوں میں نہیں، بجھانے والوں میں ہو. میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں. ہمیں تو ویسے بھی امت اوسط کے لحاظ سے حکم ہے کہ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. اور ہم جناب کر کے رہے ہیں، جہاں جو کوئی کر رہا ہے جی ٹھیک ہے، جہاں جو کوئی ہے جی جو جیسے لگا ہوا ہے جو ٹھیک ہے جی. ہم تو اس بات میں پڑ رہیں گے نہیں نا. ہم نے تو کسی کو انٹرفیئر کرنا ہی نہیں نا. اور ہم امت اوسط ہیں. ہماری ڈیوٹی یہی ہے کہ ہم نے اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. اور یہ ہماری اولین فرض میں بات شامل ہے. ہم نے نہ خود یہ کرنا ہے، نہ ہمارے بچوں نے کرنا ہے. تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو دینی ہے روزگار کے لیے. ہم جتنے میرے سامعین مجھے سن رہے ہیں، اور اس بات کو فارورڈ کرنا، ہماری جتنی بھی تعلیم ہے نا جناب، ہمارا فوکس ہی اس بات پہ ہے کہ یہ اپنے جوگے ہو جائیں جی، یہ اپنی روزی کمانے جوگے ہو جائیں. ہماری تعلیم میں تربیت تو ہے ہی نہیں سرے سے. تو جب تربیت نہیں ہے تو کہاں سے یہ کہانی بدلے گی ساری؟ مطلب تربیت ہوگی تو بات بنے گی نا. نہ ہم نے کرنا ہے، نہ ہم نے اچھا کام کرنا ہے، نہ ہم نے کسی کو بات کرنی ہے. دیکھیں آپ کٹھے بیٹھے مجلس میں ویسے بھی بات کرتے کرتے آپ کی جسم سے خیر نکلے، آپ کی زبان سے خیر نکلے، آپ کی ذات سے خیر نکلے. کرنا کیا ہے؟ جو رب کہتا ہے دیکھو وہ دیکھ لو. اس نے آنکھیں دی ہوئی ہیں، کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ؟ اس نے کان دیے ہیں، وہ جو کہتا ہے یہ سنو تو سن لو. وہ جس طرح کی بات کہتا ہے وہ بولو تو وہ بول دو. زبان تو اس نے دی ہے نا. اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جہاں وہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ تو رک جاؤ، جہاں وہ کہتا ہے کرو تو کر لو. دیکھیں جو مرضی بندہ کر لے رزاق وہی ہے. اور ہم جتنے یہ پاپڑ بیل رہے ہیں نا پوری جہان میں، وہ سارے کام کا ایک ہی مقصد ہے. وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. بس ایک ہی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اور ہم یہ پورے کا پورا شیطان کو کاپی کر رہے ہیں. کہیں رحمان کا نام و نشان نہیں ہے. ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں رمضان شریف میں، مطلب وہ صرف رمضان شریف کے لیے نازل ہوا تھا. ہم قرآن پاک میں سورۃ یاسین پڑھتے ہیں. جناب پورا قرآن پاک کس لیے نازل ہوا جی؟ اور ہم قرآن پاک مردوں کے لیے پڑھتے ہیں، زندہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہے ہمارا حال، ہماری قوم کا یہ حال ہو گیا اب. اور ہم اپنے ہر بچے کے کان میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ پڑھو گے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ گے. جناب واپس آئیے اس دروازے پہ جس کے لیے بنے ہم.
اب میں اپنے وظیفے کی طرف آتی ہوں. اپنی روٹین بنا لیں، خدا کا واسطہ روٹین بنا لیں. میں ابھی آپ سے کہہ رہی ہوں نا، ایک وقت آئے گا ہمیں کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اتنے ہمارے ضمیر مردہ ہو جائیں گے. ابھی تو ہے نا، ابھی بھی موقع ہے کہ ہمیں واپس بلایا جا رہا ہے. اس ڈریں ہم سارے اس وقت سے جب ہمیں بلانے والا بھی کوئی نہ ہو. کرنا کیا ہے جی؟ اب میں وظیفہ کی طرف آتی ہوں. اولہر درود شریف 11 مرتبہ، جو کہ میں ہر وظیفہ میں سب کو بتاتی ہوں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ ظہر کی نماز کے وقت یا عشاء کی نماز کے وقت، یہ آپ اپنا ٹائم نکالیں جس پہ آپ ایزیلی پڑھ سکیں. 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت کوثر پڑھیں. پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت کوثر پڑھیں. ہر مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. 2 رکعت نفل ظہر کے بعد یا عشاء کے بعد، ٹھیک ہے؟ دونوں نمازوں میں سے کسی ایک کو چن لیں جو آپ کے لیے ٹائم ایزی ہو. 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں آپ نے، اور پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت کوثر 3 مرتبہ، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری. دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری. نمبر 2، یہ ایک آپ نے یہ 2 نفل پڑھنے ہیں. نمبر 2، پورے دن میں کسی بھی وقت اولہر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے 3 مرتبہ ایک مرتبہ سورت فاتحہ اور 3 مرتبہ سورت اخلاص. نمبر 3، آپ نے کسی بھی وقت ایک تسبیح مطلب 100 دانے درود شریف کے پڑھنے ہیں، کوئی بھی درود پڑھ لیں. اور یہ تینوں چیزیں آپ نے نفل بھی، تسبیح بھی اور وہ سورت فاتحہ اور اخلاص بھی پڑھ کے آپ نے تحفتاً بارگاہ سیدہ کائنات جناب مخدومہ کونین کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اور یہ جب ہدیہ پیش کریں گے سیدہ کائنات کی پاک بارگاہ میں، تو بی بی کی بارگاہ میں جب آپ کا یہ ہدیہ، یہ تحفہ جائے گا تو عالم برزخ میں صدیقہ کائنات ہم سے راضی ہوں گی انشاءاللہ تعالی. وہاں باقاعدہ ہمارا نام لیا جائے گا اور ہمارے لیے دعا ہوگی، اور کہ فلاں بندے نے اجی سیدہ کی پاک بارگاہ میں یہ نفل، یہ ہدیہ، یہ تحفہ پیش کیا ہے، اور اتنی نیکیاں، اتنی یہ تحفہ سیدہ کی پاک بارگاہ میں آیا ہے، تو فلاں بندے کی لیے بی بی آپ خاص نگاہ کرم فرمائے. اب یہ جب ہم پڑھیں گے، یہ صدیقہ کائنات کی پاک بارگاہ میں پیش کریں گے، ہمیں خاص نگاہ نظر کرم تاجدار کائنات کی ہم پہ ہوگی. ہم دعا کرتے ہیں نا ہمیں قرب ملے سرکار کا. تو یہ وظیفہ پڑھیں، 2 رکعت نفل، پھر آپ 3 دفعہ سورت اخلاص اور 1 دفعہ سورت فاتحہ، اور دن میں 1 تسبیح درود شریف کی پڑھیں. اور اس کا خاص ثواب، تو خاص اس کا تحفتاً جو ہدیہ پیش کریں گے، آپ نذرانہ پیش کریں گے، وہ سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کی پاک بارگاہ میں پیش کریں. اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ پہ، ہم سب پہ خاص نگاہ کرم حضور کی ہوگی. جو آپ خود بھی پڑھیں، آپ اس کو آگے فارورڈ بھی کریں، پھیلائیں، اور میری بات اچھی لگے تو اس کو پلیز لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور میرے چینل کو کوشش کریں کہ یہ آگے بڑھے. یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا ہی ہے سب کچھ، یہ آپ کی ذات ہے. یہ